2 नवंबर 1917 को बरतानिया के सेक्रेटरी खारिजा आर्थर बल्फोर ने एक खत लिखा जिसने ऐसे तनाज़े को जन्म दिया जो 100 साल बाद भी तनाज़े का बायस है। उसने लिखा, हिज मैजेस्टी की हुकूमत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी घर के क़याम के हक में है और इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी पूरी कोशिशें बुरुए कार लाएगी। जब बाल्फोर ने फिलिस्तीन में यहूदियों का वतन बनाने के लिए अपनी हुकूमत के इरादे के बारे में लिखा तो वहां रहने वाले 90% लोग यहूदी नहीं थे। सिर्फ 31 साल के बाद इनमें से ज्यादातर वहां से जा चुके थे। ये उस बरतानवी वादे की कहानी है जो फिलिस्तीन की तबाही और इसराइल की रियासत के क़याम का बाइस बना। आइए इस वाज़े सवाल से शुरू करते हैं, अंग्रेज दूसरे ममालिक के बारे में वादे और फैसले क्यों कर रहे थे? मुख्तसर जवाब, सल्तनत एक बहुत बड़ा नशा है। पहली जंग अजीम हो रही थी और अंग्रेज बहुत से वादे कर रहे थे। फिलिस्तीन में यहूदियों के वतन का वादा करने के अलावा उन्होंने अरब रहनुमाओं से आजादी का वादा किया कि अगर वो बरतानिया के दुश्मन यानी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ उठ खड़े हों। अरबों ने ऐसा ही किया। Arabia's for the Arabs now. That's what I've told them anyway. That's what they think. That's why they're fighting. बल्फोर के खत के एक माह बाद बरतानवी फौजियों ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, जिससे 400 साला उस्मानी हुकूमत का खात्मा हो गया। वहां जो लोग रहते थे वो अरब थे, ज्यादातर मुसलमान, लेकिन यहाँ ईसाई और यहूदी अक़लियतें भी थीं। यूरोपीय यहूदियों की एक छोटी सी तादाद भी थी जिन्होंने 1800 की दहाई के आखिर में वहां छोटी छोटी कॉलोनियां बनाना शुरू कर दी थी। एक ऐसे वक्त में जब बहुत से यहूदी यूरोप में हौलनाक जुल्म सितम का शिकार थे, उन्हें लगा कि फिलिस्तीन फरार हुआ जा सकता है। फिलिस्तीन में यहूदियों की मौजूदगी को सेहोनियत के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन ये यूरोपीय यहूदियों की एक छोटी सी तादाद थी। इनमें बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उन्हें जुल्म सितम से बचने के लिए अपने मुल्क को छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन सेहोनियत ने एक सियासी तहरीक के तौर पर थियोडोर हर्जल नामी ऑस्ट्रियन शख्स के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, और ये लड़का इस कहानी का बहुत अहम नाम है। 1896 में उसने द ड्यूडेन स्टार्ट या अंग्रेजी में द ज्यूइश स्टेट नामी किताब शाये की। इसने कहा, यूरोपियों के लिए यूरोप की यहूद दुश्मनी से बचने का वाहिद रास्ता सिर्फ ये नहीं कि वो वहां से चले जाएं, बल्कि उनका अपना मुल्क होना चाहिए। और हर्जल ने सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि अगले साल उसने बासेल स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, पहली सेहोनी कांग्रेस। इसके शुरका ने एक प्रोग्राम पर इत्तफाक किया जिसमें दीगर चीजों के अलावा फिलिस्तीन में यहूदियों का वतन कायम करना और फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारी को फरोग देना था। यहाँ से सेहोनी तहरीक बहुत फाल हो गई। फिलिस्तीन में यहूदियों की हिजरत को फरोग देने के लिए फंड्स कायम किए, वहाँ जमीन खरीदने के लिए कंपनियां बनाई और मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ अपने मकसद की वकालत के लिए नुमाइंदे भर्ती किए गए। कॉन्फ्रेंस के चंद दिन बाद हर्जल ने अपनी डायरी में ये लिखा, बासेल में 5 साल के दौरान मैंने यहूदी रियासत की बुनियाद रख दी है और 50 साल में ये मुकम्मल हो जाएगी। वो सिर्फ 1 साल से चूक गया, क्योंकि ये सब 51 साल बाद हुआ। तो ये बहुत सारी तारीख है, लेकिन ये अहम है क्योंकि सेहोनी तहरीक आगे बढ़ने वाली कहानी का एक अहम हिस्सा है। खास तौर पर इसके बाद जब इसे बरतानवी हुकूमत में एक दोस्त मिला जहां बहुत से आला ओहदेदारों ने कभी कभी गैर मुतवक्के वजूहात की बिना पर सेहोनियत की हिमायत की। मिसाल के तौर पर वजीर आजम लॉर्ड जॉर्ज एक पुरजोश ईसाई थे जो यकीन रखते थे कि यहूदियों को फलस्तीन में जमा करना यसू मसीह को जमीन पर वापस ले आएगा। दूसरे जैसे बाल्फोर का ख्याल था कि यहूदियों को यूरोप से निकालकर उनके जाती मुल्क में लाना एक अच्छी बात होगी। हर्जल काफी विजनरी था जब उसने लिखा था कि सामी मुखालिफ कौमें हमारी इत्तेहादी बन जाएंगी। इसी दौरान सेहोनियों ने बरतानिया को यकीन दिलाया कि उनका मुस्तकबिल का मुल्क बरतानिया का एक काबिल एतमाद इत्तेहादी होगा। तो ये है इसके पीछे की कहानी कि किस तरह यूरोपीय सामियत, दुश्मनी, सेहोनियत और बरतानवी साम्राज्य सभी ने बल्फोर एलामिये को जन्म दिया। इस बरतानवी वादे ने फिलिस्तीन में यहूदियों को एक मुल्क बनाने का ख्वाब दिखाया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि बरतानिया ने ये किया कैसे। पहली जंग अजीम हरीफ सल्तनतों के दरमियान एक तनाजा रही थी और फातिहों ने लीग ऑफ नेशंस कायम की ताकि हारने वाले फरीक के इलाकों को आपस में तकसीम किया जा सके। उन्होंने इसे मैंडेट सिस्टम का नाम दिया। इन इलाकों को जो कभी उस्मानी और जर्मन सल्तनतों के ज़ेरे कंट्रोल थे, जब तक कि उन्हें फतह कर लिया गया।
برطانیہ کو فلسطین پر مینڈیٹ دیا گیا، لیکن فلسطینی عوام سے کبھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا ان کی آزادی کیسی ہونی چاہیے۔ سنیے بیلفور نے اپنے ایک ساتھی کو کیا لکھا۔ فلسطین میں ہم ملک کے حالیہ باسیوں سے پوچھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی بجائے صہیونیوں سے مشورہ کیا گیا کہ فلسطین کے لیے ان کا ویژن کیا ہے، اور اس طرح مینڈیٹ میں نہ صرف اعلان بلفور بلکہ کئی شقوں کو شامل کیا گیا، جس میں برطانیہ کی جانب سے فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ برطانوی حکومت صہیونی منصوبے کے لیے بہت زیادہ موافق تھی۔ فلسطین میں یہودی آبادی مہاجروں کی بڑی لہر کے ساتھ بڑھنے لگی۔ ان کے اپنے سکول، کارخانے اور یہاں تک کہ ان کی اپنی ملیشیا ہاگنا موجود تھی، اور ان کی قیادت پولش نژاد ڈیوڈ بین گوریان کر رہا تھا، جو ان کی نمائندہ تنظیم جوئش ایجنسی کا رہنما تھا۔ فلسطینیوں کے لیے یہ واضح ہو چکا تھا کہ برطانیہ انہیں آزاد نہیں کر رہا، برطانیہ اپنے ملک کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ 1936 میں انہوں نے ہڑتال کی۔ برطانوی افواج نے گرفتاریوں، تشدد، اجتماعی سزاؤں اور پھانسیوں سے ہڑتال توڑنے کی کوشش کی۔ رہنماؤں کو جلا وطن کر دیا گیا، اسلحہ ضبط کر لیا گیا اور مکانات کو اڑا دیا گیا۔ فلسطینی جنگجوؤں نے برطانوی اور یہودی اہداف پر حملہ کیا، جبکہ برطانوی اور ہگنا فورسز نے فلسطینی دیہاتوں پر مشترکہ حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہاں برطانیہ کو تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ برطانوی حکومت نے اس کا پتہ لگانے کے لیے پیل کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بھیجا، لیکن اس کا تجویز کردہ حل بالکل ٹپیکل تھا۔ بس نقشے پر ایک اور برطانوی لکیر کھینچ دو، ملک کو تقسیم کر دو، یہ حصہ یہودیوں کو اور یہ حصہ فلسطینیوں کو دے دو، اور اس حصے کو ٹرانس اردن کے سامنے کا خطہ بنا دو۔ اور چونکہ ملک میں فلسطینیوں کی اکثریت تھی، اس لیے یہودی ریاست کو قابل عمل بنانے کے لیے ان میں سے 2.5 لاکھ کو طاقت کے ذریعے ہٹانا بھی تو پڑے گا۔ یاد رکھیں، یہ وہ تجاویز تھیں جن کا مقصد چیزوں کو پرسکون کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بجائے بغاوت 1939 تک جاری رہی۔ اس وقت تک فلسطین کی 10% بالغ مرد آبادی یا تو شہید، زخمی، گرفتار یا جلا وطن ہو چکی تھی۔ برطانوی حکومت کو اب واقعی ایک حل کی ضرورت تھی۔ تو یہاں آتی ہے ایک اور رپورٹ۔ The Commission is studying the 20-year-old Jewish settlements in British-mandated Palestine. 1939 کے وائٹ پیپر نے پہلی بار انگریزوں اور صہیونیوں کے درمیان تصادم پیدا کیا، کیونکہ اس نے تقسیم کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ فلسطین 10 سال کے اندر آزادی حاصل کر لے اور وہاں رہنے والا ہر شخص اسے آپس میں تقسیم کر لے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس نے یہودیوں کی زمین کی خریداری اور امیگریشن پر بھی سخت پابندی عائد کر دی۔ صہیونیوں کو یہ برطانویوں کی وعدہ خلافی محسوس ہوئی۔ اس کے جواب میں بعض نے پورے ملک میں بم برسائے، جس میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے، لیکن جلد ہی ہر کوئی بہت بڑی چیز کی طرف مشغول ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جن میں 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے، جنہیں نازی ڈیتھ کیمپس میں قتل کیا گیا تھا۔ یہودیوں کی امیگریشن پر برطانوی پابندی کے باوجود زندہ بچ جانے والے یہودی یورپ سے فرار ہو گئے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد فلسطین میں پناہ کی تلاش میں آنے لگی۔ اس نے صہیونیوں اور برطانیوں کے درمیان براہ راست تصادم کا آغاز کر دیا، جس میں اکثر فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔ صہیونی 2 چیزیں جانتے تھے۔ فوجی لحاظ سے وہ فلسطینیوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور برطانیہ چونکہ دوسری جنگ عظیم سے تھک چکا تھا، اس لیے فلسطین میں لڑتے رہنے کے لیے اس میں حوصلہ نہیں ہوگا۔ وہ درست تھے۔ 1947 میں 30 سال کے قبضے کے بعد برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین کو چھوڑ رہا ہے، اور نئے نویلے بننے والے ادارے اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ اپنی گندگی کو خود صاف بھی کر کے جائے۔ تو اب کیا ہوا؟ 1947 اور 1948 اس کہانی کے سب سے اہم سال ہیں۔ تو آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ چیزیں کس ترتیب سے چل رہی ہیں۔ برطانوی حکومت کے دوران یہودی آبادی 10% سے 30% تک ہو چکی تھی، اور تقریباً 6% زمین کے مالک بھی بن گئے۔ بین گوریان کی قیادت میں یہودی ایجنسی کافی حد تک یہودیوں کے لیے حکومت کے طور پر کام کر رہی تھی، اور صہیونی ملیشیا کے پاس 10,000 فوجی، جدید ہتھیار اور افسران تھے جو دوسری جنگ عظیم میں لڑ چکے تھے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کو اپنی انتظامیہ یا فوج تیار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس دوران جب وہ اقوام متحدہ کے حل کا انتظار کر رہے تھے، تب بھی وہ پورے ملک میں اکثریت میں تھے۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ، جو اس وقت صرف دنیا کے چند ممالک کے حصے پر مشتمل تھا، اس نے فلسطین کی تقسیم کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ منصوبہ ایک یہودی ریاست کے لیے ملک کے 55% حصے کو مارک آف کرتا ہے،
لیکن اقوام متحدہ نے کبھی وضاحت نہیں کی کہ یہ یہودی ریاست کیسی ہو سکتی ہے جبکہ اس کی سرزمین میں آدھی آبادی فلسطینی ہے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ فلسطینیوں نے اور در حقیقت تمام عربوں نے اقوام متحدہ کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا۔ بن گوریون اور صہیونی قیادت نے اسے قبول کیا، لیکن انہوں نے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ برطانیہ کے باہر نکلنے کے بعد صہیونی جانتے تھے کہ فلسطین میں ان کے پاس سب سے مضبوط فوج ہوگی۔ انہوں نے اپنی افواج کو ہدایت کی کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے دیے گئے اس سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیں اور اس میں فلسطینیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ کریں۔ حیفا جیسے شہروں میں ملیشیا نے فلسطینی محلوں میں کار بم دھماکے کیے۔ انہوں نے دیہات پر حملہ کیا اور مکینوں کو زبردستی باہر نکال دیا۔ مغربی یروشلم کے ان حصوں کا معائنہ کرنے کے بعد جو فلسطینیوں سے خالی کر دیے گئے تھے، بن گوریون نے کہا، مغرب میں بہت سی عرب بستیوں کے باوجود آپ کو ایک بھی عرب دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اگر ہم اس پہ ڈٹے رہے تو اگلے 6 سے 8 مہینوں میں ملک میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی جو ہمارے حق میں ہوگی۔ ان واقعات میں سے ایک جنہوں نے تبدیلیوں کو تیز تر کرنے میں مدد دی 9 اپریل 1948 کو پیش آیا جب دیر یاسین گاؤں پر حملہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کو برطانوی حکومت کی جانب سے دی گئی رپورٹ میں اس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ 250 لوگ بڑے وحشیانہ حالات میں مارے گئے، خواتین اور بچوں کو چھین لیا گیا، قطار میں کھڑا کیا گیا، تصویریں بنائی گئیں اور پھر آٹومیٹک فائرنگ کے ذریعے ذبح کر دیا گیا۔ دیر یاسین میں جو کچھ ہوا اس کی کہانی نے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی لوگوں نے اس خوف سے نقل مکانی کی کہ کہیں اگلا نشانہ وہ نہ ہو۔ تاریخ دانوں نے اس عرصے میں اسی طرح کے درجنوں قتل عام ریکارڈ کیے ہیں۔ ہر בار ان کے نتیجے میں پوری کمیونٹی نقل مکانی کر جاتی۔ תמיד הייתה הוראה, והייתה הוראה של בן גוריון, לגרש את האנשים משם. כבשנו את המקום, טרקטורים חרשו את המקום. חרשו. לא נשאר זכר שכבר. למה? לא רצו שתהיה, לא חזרה ולא זכר של המקום. 15 مئی 1948 کو جب برطانیہ نے اپنا مینڈیٹ ختم کیا تو 2.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی کر چکے تھے۔ اس سے ایک رات پہلے ڈیوڈ بن گوریون نے خود کو پہلا وزیر اعظم نامزد کرتے ہوئے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ وہ ہرزل کے ایک بڑے پورٹریٹ کے نیچے کھڑا تھا۔ 51 سال پہلے ہرزل نے اس لمحے کی پیشگوئی کی تھی۔ صہیونی ملیشیا نئی تشکیل شدہ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے طور پر اکٹھے ہوئے، لیکن لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ برطانیہ کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد کئی عرب ممالک کے فوجی فلسطین میں داخل ہوئے، لیکن اسرائیلی فوج بہتر اسلحے سے لیس، بہتر طور پہ منظم اور عرب فوج کے برعکس اسے کئی یورپی ممالک کی متحد کمان کی حمایت حاصل تھی۔ اسرائیلی افواج نے انہیں ان جگہوں سے دھکیل دیا جو اقوام متحدہ نے فلسطینی ریاست کو تفویض کیے تھے، جیسے لدہ اور رملہ کے قصبے۔ 50,000 لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ بہت سے لوگ پیدل تھے۔ اسے لدہ ڈیتھ مارچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خالی ہونے کے بعد شہروں کو عبرانی نام دیا گیا، لود اور رملہ۔ بہت سے دوسرے خالی قصبوں کی طرح عمارتوں اور گھروں کو نئی اسرائیلی ریاست نے اپنے قبضے میں لے لیا اور یہودیوں کو دے دیا۔ جب تک اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی، 3/4 فلسطینی لوگ پناہ گزین بن چکے تھے۔ عربی میں وہ اسے نکبہ کہتے ہیں، جس کا لفظی معنی ہے تباہی۔ اسرائیل کی نئی ریاست فلسطین کے 78% پر مشتمل تھی۔ باقی حصوں کو اردن نے ضم کر لیا یا مصر نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1 سال بعد اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی جس میں تمام فلسطینی پناہ گزینوں کو وطن واپس جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ فلسطین مٹ چکا تھا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں اس تنازع کو حل کرنے کی کوششوں میں ایک بار پھر زمین کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر یکے بعد دیگرے کوششوں کے ساتھ فلسطینیوں کو ان کے تاریخی وطن میں پیش کردہ علاقہ مزید سکڑتا چلا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اسرائیل اب بھی آبادی کے اس فائدے کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے جو اسے 1948 میں حاصل ہوا تھا، جب اس نے ان تمام لوگوں کو زبردستی وہاں سے نکال دیا تھا، کیونکہ 1967 میں اس نے مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ کر کے وہاں رہنے والے تمام فلسطینیوں کو اپنی حکمرانی میں لے لیا تھا۔ اور یوں آج اس سرزمین میں یہودیوں اور غیر یہودیوں کی آبادی تقریباً برابر ہے، لیکن اسرائیلی قبضے میں رہنے والوں کے پاس کوئی حقوق، کوئی شہریت اور آزادی کا کوئی امکان نہیں۔ نکبہ دور کے ہتھ کنڈے، آبادکاری، مکانوں کی تباہی اور جبری بے دخلی اب بھی ان کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے زمین تو لے لی ہے، لیکن اپنے زیر اقتدار لاکھوں لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بین الاقوامی، اسرائیلی اور فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ نظام نسل پرستی کی ایک شکل ہے،
لیکن بلفور وعدے کے 100 سال بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ مغربی استعمار اپنے گند میں روز بروز اضافہ ہی کر رہا ہے۔